हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद मशहूर आयत मुबारका चौथे पारे की शुरू की आयत मुबारका है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि हरगिज हरगिज तुम्हारी कोई भी नेकी उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक तुम सबसे महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। इन्फाक फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में खर्च करना कुरान मुक़द्दसा में एक दो जगह नहीं बल्कि कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है। कहीं इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करो, ये खर्च करना ऐसे है जैसे तुम एक दाना लगाते हो और उसकी 7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाने निकले। कहीं फरमाता है कि तुम जो अल्लाह की राह में खर्च करते हो ये अल्लाह के यहाँ कर्ज हसना है और अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतरीन सिला तुम्हें देने वाला है और आसान लफ्जों में उसका बेहतरीन बेनिफिट देने वाला है। और कहीं इरशाद फरमाता है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो मेरे दिए हुए से ताकि तुम फलाह बहबूद पाओ। इस तरह से मुतअद्दिद जगहों पर अल्लाह ने कुरान मुक़द्दसा में अपने बंदों को याद दिलाया कि अपनी हलाल गाढ़ी और सुथरी कमाई से मेरी बारगाह में मेरी राह में खर्च करो तो अल्लाह उसका बेहतरीन बदला तुम्हें अता फरमाएगा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूल अल्लाह इसका बेहतरीन बदला कैसे होगा? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो तुम सुथरा माल अल्लाह की रजा के लिए और अजर सवाब की नीयत से खर्च करते हो वो अल्लाह के यहाँ ऐसे ही पड़ता है जैसे तुम अपने बच्चे की परवरिश करके उसे जवान कर देते हो। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि वो माल जो आपने अल्लाह की राह में खर्च किया है कल मैदाने महशर में पहाड़ की सूरत में आपके सामने पेश किया जाएगा और जब आप नेकियों को पहाड़ के बराबर देखेंगे तो बंदा पूछेगा मैंने तो ऐसा अमल कुछ किया नहीं था। उसे याद दिलाया जाएगा जो तूने अल्लाह की राह में खर्च किया था ये वही माल है जो अल्लाह के यहाँ बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ा कि पहाड़ के बराबर हो गया। LIC करने वालों, फिक्स डिपॉजिट करने वालों, बैंक बैलेंस करने वालों, ये दुनिया का माल है। अगर तुमने किसी को वरासत में नहीं रखा है, किसी को अपना वारिस नहीं बनाया है तो वह माल आपका गवर्नमेंट के खाते में जब्त हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं उठा सकेगा। लेकिन याद रखो मेरे रब के यहाँ अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, आपने रब की LIC खुलवाई है तो वो आपका ज़या नहीं होगा, बेकार नहीं होगा, बल्कि इसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला जब कल मैदाने महशर में पेश फरमाएगा तो बंदे की खुशी की इंतहा ना होगी और अल्लाह का हज़ार शुक्र अदा करेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों वयूर मुसलमानों, अल्लाह के राह में खर्च करने के रास्ते क्या है तो उसका भी जिक्र अल्लाह ने कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया है कि मेरे वो बंदे जो मिस्कीन है, जो गरीब है, जो फकीर है, जो मुहताज है, जो मुसाफिर है, जो यतीम है, जो नादार है, जो बेबस है, जो बेयारो मददगार है, जो खाना बदोश की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो बीमारियों में मुब्तला है और वो बंदे जिनका कोई कफील नहीं है ऐसे बंदों पे खर्च करना मेरी राह में खर्च करना है। मसाजिदों में खर्च करना मेरी राह में खर्च करना है। मदरसों में खर्च करना मेरी राह में खर्च करना है। तालिबे इल्म पे खर्च करना मेरी राह में खर्च करना है। उलमाए दीन पर खर्च करना मेरी राह में खर्च करना है। ऐसे तमाम वो काम जो अल्लाह के दीन से मुंसलिक होते हैं उन पर खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करना है। अब उलमाए किराम क्या फरमाते हैं
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے چلے سرسری طور پر کہ واقعی میں آج مانگنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ ہر مسجد پہ دیکھیے ایک لمبی قطار مانگنے والوں کی لگی ہوئی ہے۔ آپ کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیے، ہر مسجد پہ آپ کو مانگنے والوں کی لائن نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ کے وہ علماء جو رمضان المبارک میں نکلتے ہیں اور عوام کی زکوٰۃ، فطرہ، عطیات اور دیگر رقموں کو جمع کر کے اس سے دینی تعلیم کو فروغ دیتے ہیں، یہ دو معاملے آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ اور دو معاملے اللہ کی طرف سے بھی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دو طرح کا ہے۔ ایک تو وہ جو فرض ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور ایک صدقہ نافلہ جسے صدقات، خیرات، عطیات کہا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ مالک نصاب پر فرض ہوتی ہے، اس کے بغیر ادا کیے آپ کو چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اور جو صدقات میں آتے ہیں ان کو ادا کریں گے تو اجر و ثواب کے مالک بنیں گے، اور نہیں کریں گے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو آپ نے ادا کیا زکوٰۃ، تو یہ آپ پر فرض تھا، یعنی ہر حال میں آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس سے آپ کو رستگاری نہیں، آپ کو چھٹکارا نہیں، آپ کو راہ فرار نہیں۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ پر گرفت فرمائے گا اللہ، پکڑ فرمائے گا اللہ۔ اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اور اللہ ہی فرماتا ہے اگر تم نے ان مالوں کو جمع کر لیا تو کل وہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا اور تمہارے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اور اگر تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہی زکوٰۃ والا مال تمہارے لیے اسلحے کی شکل میں اور دیگر عذاب کی شکل میں تمہارے سامنے لایا جائے گا، جس سے تم بھاگو گے تو وہ کہے گا میں وہی تیرا مال ہوں جسے تو نے دنیا میں سینے سے لگا کر کے رکھا تھا، اپنا کر کے رکھا تھا، بینکوں میں جمع کر کے رکھا تھا، تجوریوں میں بند کر کے رکھا تھا۔ تو یہ فرائض کے مال ہو گئے، اگر ادا نہیں کیا تو ہر حال میں گرفت ہونے والی ہے۔ دوسری طرف وہ خرچ جو نفلی خرچ ہوتا ہے، جسے ہم صدقہ، جسے ہم عطیہ، جسے ہم خیرات برائے ایصال ثواب کہتے ہیں، ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے کہ احادیث کی روشنی میں ہمارے امام اہل سنت، تاجدار اہل سنت، مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان نے 25 فوائد گنائے ہیں۔ ان میں سے چند ایسے کہ اگر آدمی صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، بری موت آنے سے بچاتا ہے، اللہ اس کی صحت میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ اس کے مال و منال اولاد میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آفات ناگہانی سے بچاتا ہے، اللہ اسے حوادثات سے بچاتا ہے، اللہ اسے بری موت سے بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آنے والی مصیبتوں سے بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ ہو جاتا ہے اور اس بندے کی ہر برائی کو دور فرماتا ہے۔ اور یہی تک بس نہیں بلکہ اللہ مباحات فرماتا ہے، یعنی فرشتوں کے بیچ میں اس بندے پر فخر فرماتا ہے اور اس کی بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ ایسے 25 چیزیں اعلیٰ حضرت نے گنائی ہیں خرچ کے معاملے میں۔ اب خرچ کا معاملہ دیکھیے تو جب میرے آقا علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا تو حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ اور دیگر صحابہ کرام میں تقریباً 4 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بڑے بڑے باغات کو اللہ کی راہ میں خرچ دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اسی طریقے سے خرچ کی بات میں بے شمار باتیں ہیں، تو اللہ ہمیں دیتا ہے تو ہم خرچ کریں گے، اور جتنا خرچ کریں گے اتنا اللہ دے گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے دیے سے جو بندہ خرچ کرتا ہے میں اسے ایسی جگہ سے دیتا ہوں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا،
اور ساتھ فرماتا ہے واللہ یؤتی من یشاء بغیر حساب، اور اللہ اتنا دیتا ہے کہ وہ شمار نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس مہینہ جس میں ہر نیکی کا اجر فرض کے برابر، اور فرض کا اجر 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا، ہر نیکی کا ثواب اجر 10 گنا، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک کا ہے، لیکن رمضان المبارک کا اجر اس سے کہیں زیادہ۔ 700 کو اگر آپ ضرب دیتے ہیں تو میرے خیال سے 7000 ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ تو اتنا زیادہ اجر اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ اب دوسری بات رہ گئی تھی کہ خرچ کرنے کا بہترین موقع کیا ہے؟ اللہ۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے امام ہیں، اور ایسے امام ہیں کہ ساری دنیا میں تقریباً 75% لوگ حنفی یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مقتدی ہیں۔ آپ بڑے تاجر، بڑے تجارت کرنے والے بزنس مین ہیں۔ آپ جب بغداد سے تجارت کر کے تشریف لاتے تو جو منافع ہوتا اس میں سے سب سے پہلے اس وقت کے مشائخین پیران اذان کی بارگاہوں میں نذرانہ پہنچاتے، کپڑا پہنچاتے، ان کے گھر کی اشیاء پہنچاتے، اور پھر اس کے بعد اس وقت کے جو محدثین تھے ان کے گھر نذرانہ، کپڑا اور ان کے گھر کی اشیاء پہنچاتے، اور پھر جب وہ مال بچ جاتا اور تو اس وقت کے جو علماء رہتے، جو دین کا کام کرتے ہیں، جیسے مدارس میں، مکتب میں اور دیگر جگہوں پر، پھر ان کے ہاں تھوڑا تھوڑا ہدیہ پہنچاتے اور اس طرح ان کی خدمت فرماتے، اور ساتھ میں یہ کہتے کہ یہ آپ کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں رکھا تھا، میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں، آپ کا دیا ہوا اللہ کی طرف سے آپ کو پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے۔ اس سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ ذہن و فکر دینا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں جہاں پر مغربیت سر چڑھ کر کے بول رہی ہے، اسلام کا جنازہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسلامیات سے لوگ دور بھاگتے نظر آ رہے ہیں، لوگ مساجدوں سے قریب نہیں بلکہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ خود محاسبہ کر لیجئے کہ نماز سے جیسی سلام ہم پھیرتے ہیں، کوئی تو دعا مانگتا ہے اور کوئی نہیں مانگتا ہے، فوراً رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیے مدرسے میں بچہ ہمارا پڑھنے آتا ہے، حضرت سبق سنانے کا چھوڑ دینا، ذرا کام ہے، ذرا باہر جانا ہے، ذرا شاپنگ کرنے جانا ہے، ذرا گارڈن گھومنے جانا ہے، ذرا درگاہ پہ جانا ہے، بہت سارے مسئلے۔ میں نے پوچھا ذرا یہ بتائیے کیا یہ معاملہ کبھی اسکول میں بھی آپ نے پیش کیا ہے، کبھی کالج میں بھی پیش کیا ہے کہ ذرا 1 گھنٹے کے بعد چھوڑ دینا بچے کو، ذرا 1 گھنٹے کے بعد بچے کو چھوڑ دینا، بچے کی چھٹی کر دینا، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ آیا ہے؟ جب آپ کو گاؤں جانا ہوگا، بڑی چھٹی چاہیے، تب آپ درخواست لکھ کے دیتے ہیں، لیکن ہمارے مکتب مدرسوں کا حال یہ ہے کہ اس کی ویلیویشن ہماری ہی نظر میں نہیں ہے، اس کی اہمیت ہماری ہی نظر میں نہیں ہے۔ ہم نے ہی اسے اتنا ہلکا کر دیا ہے، اتنا ہلکا کر دیا ہے کہ آنے والے علماء جو چندے کے لیے آتے ہیں انہیں بڑی حقارت اور بڑی گری ہوئی نظروں سے ہم دیکھتے ہیں۔ یقین جانیے یہ قوم کا خسارہ ہے، یہ قوم کالے مذلت میں جا رہی ہے، یہ قوم بڑی گہری کھائی میں جا رہی ہے۔ آپ یاد رکھیں جب ہم ہی مدرسوں کو دوسری نظر سے دیکھیں گے، جب ہم ہی مسجدوں کو دوسری نظر سے دیکھیں گے، جس پر ہماری پہچان ہے، جس پر ہماری شان ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، بلکہ یوں کہو جو مدار نجات ہے، جو بخشش و نجات کا مدار ہے، جب اسی پر ہمارا ایسا معاملہ ہوگا، ایسی سوچ ہوگی، تو بتاؤ اللہ تعالی ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے۔ وہ مدرسہ جسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے قائم فرمایا، اصحاب صفا کا چبوترا آج بھی مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی داماد مصطفیٰ شیر خدا نے جب سوال کیا تھا کسی چیز کے لیے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، علی
پہلے میں اصحاب صفہ کا پیٹ بھروں گا، بعد میں تمہاری طرف نظر کروں گا۔ یہ میرے آقا نے ساری قوم، ساری ملت کو پیغام دیا تھا کہ مدارس پر میری نگاہ ہے، تم بھی اپنی نگاہیں مدارس پہ رکھنا، اس لیے کہ مدارس اگر قائم رہیں گے تو مساجدیں آباد رہیں گی، اور مدرسے اگر ختم ہو جائیں تو مساجدوں کا وجود تک باقی نہ رہے گا۔ مساجدوں میں امام ہو، مؤذن ہو، خدام ہو اور دیگر پڑھانے والے مدرسین ہو، یہ مدرسوں سے پڑھ کر کے آتے ہیں، یہ قرآن کی تعلیم لے کر کے آتے ہیں، قاری قرآن بن کر کے آتے ہیں، یہ دین کا علم لے کر کے آتے ہیں، حدیث کا علم لے کر کے آتے ہیں، تفسیر کا علم لے کر کے آتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مدارس جنہیں ہم یہ کہہ کے نظر انداز کر جاتے ہیں، حضرت وہاں کیا پڑھائی ہوتی ہے؟ الف بے تے سے پڑھایا جاتا ہے، قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے، درس نظامیہ، حفظ شعبہ قرات اور دیگر چیزیں نہیں پڑھائی جاتی۔ حضرات ذرا یہ بتائے، کوئی بچہ بغیر اس مکتب میں پڑھے کیا حافظ قرآن بن سکتا ہے؟ بغیر اس مکتب میں پڑھے کیا قاری قرآن بن سکتا ہے؟ بغیر اس مکتب میں پڑھے کیا وہ عالم دین بن سکتا ہے؟ بغیر اس مکتب میں پڑھے کیا وہ مفتی یا شیخ بن سکتا ہے؟ قطعی طور پر نہیں بن سکتا۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن دوسروں کو سکھائے۔ یہ قرآن مقدسہ کی تعلیم آج بہت ضروری ہے۔ نوجوان ہو گیا بچہ، شادی ہو گئی بچے کی اور خود بچے والا ہو گیا، لیکن عالم یہ ہے کہ قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، عالم یہ ہے کہ نماز میں سورتیں نہیں آ رہی ہیں۔ کب ہم بیدار ہوں گے، کب ہم جاگیں گے؟ تو ہمارے لیے بہترین اور سب سے بہترین صدقات اور خیرات عطیات کے جو مراکز ہیں، وہ مساجد ہیں، وہ مدارس ہیں، وہ دارالعلوم ہیں، وہ ایسے وہ مکاتب ہیں جہاں پر قرآن مقدسہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کا خیال کرنا ہمارا اولین فرض ہے، ان کا خیال کرنا ہماری پہلی پوزیشن ہونی چاہیے، ان پر نظر رکھنا یہ ہماری پہلی پوزیشن ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس بیداری کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں تو یقیناً یہ ملت کے لیے فائدہ مند ہوگا، سود مند ہوگا، اور ہر طرح سے ہمارے معاشرے میں قرآن مقدسہ کی تعلیم عام ہوتی نظر آئے گی۔ آج آپ دیکھیں، اگر کوئی عالم دین آگے بڑھ کر کے اس مشن کو آگے بڑھانا چاہے تو اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے، وہ بیچارہ اپنے چند موافقین اور چند محبین اور چند شناساؤں سے مل کر کے ان سے تھوڑا تھوڑا رقم حاصل کر کے کہیں پر مکتب کھول دیا، کہیں 20 بچے، 50 بچے، 100 بچے پڑھ رہے ہیں، انہیں قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، اور لوگ صرف یہ مزاج بنائے ہوئے ہیں، یہ اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کوئی ایسا انسان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے جسے بغیر پیٹ کے پیدا کیا ہو؟ کوئی ایسا انسان اگر پیدا کیا تو ہم نے تو لاؤ، مثال کے طور پہ کھڑا کرو۔ حضرت آدم سے لے کے آج تک کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو بغیر پیٹ کے پیدا کیا گیا۔ اگر آپ کسی بھی معاملے میں اور کسی بھی راہ پر چل کر کے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس میں ضرور پیٹ شامل ہوگا۔ بتاؤ مجھے کوئی ایسا کام، پیر ہو، فقیر ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی کسے باشد کوئی نظر نہیں آئے گا، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ آپ نے یہ دیکھا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کتنے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ وقت دے رہا ہے، اپنے اوقات صرف کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اور اسے قرآن پڑھا رہا ہے۔ آدھا گھنٹہ پڑھا کے دیکھو، نانی یاد آ جائے گی۔ آدھا گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ نہیں بول رہا ہوں، آدھا گھنٹہ پڑھا کر کے دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا کہ پڑھانے میں زیادہ محنت ہے یا کسی کمپنی یا کسی کارخانے میں کام کرنے میں زیادہ محنت ہے۔ یہ معاملہ ہمارے سمجھ بوجھ پر منحصر ہوتا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام معاملوں پہ غور و فکر کریں۔ اپنی سوسائٹی ہے، 10 لوگ ہیں آپ سوسائٹی میں، ایک عالم، ایک حافظ قاری رکھیے، 10 گھر کے 10 بچے قرآن پڑھیں، آپ اس آنے والے کا ذمہ دیجیے۔ 5 لوگ ہیں کسی سوسائٹی میں، کوئی نہیں بچوں کو پڑھا رہا ہے قرآن مقدسہ، آپ 5 لوگ کھڑے ہوئیے،
اور اس آنے والے حافظ قرآن یا عالم دین کی کفالت کے ذمہ دار بن گئے، وہ 5 بچے آپ کے گھر کے قرآن مقدسہ پڑھنے والے ہوں۔ اپنی بچیوں کو قرآن مقدسہ سکھائیے۔ اسلام کی اتنی تعلیم کہ ہم غیروں کے ساتھ اپنے روابط رکھے یا نہ رکھے، ان کے ساتھ رکھے تو کہاں تک رکھے، ان کے ساتھ جائے تو کہاں تک جائیں، ان کے ساتھ بیٹھے تو کہاں تک بیٹھے، ان کے ساتھ معاملات رکھے تو کہاں تک رکھے، یہ تمام باتوں کا جاننا اور انہیں تعلیم دینا، یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔